एपिसोड 37। इसका मतलब था कि अमीन चौधरी डेरे पर ही था, लेकिन मुझसे मिलने से कतरा रहा था। मैं अपने अंदरूनी तजस्सुस को ना दबा सका और आवाज़ों से करीब तर हो गया। एक बंद दरवाजे के अकब से सईद शाह की आवाज़ उभरी। उसने आपकी गाड़ी देख ली है। कह रहा था कि अमीन साहब की गाड़ी तो इधर ही है, तो क्या मैं कहीं पैदल नहीं जा सकता? चौधरी अमीन ने गुस्से से कहा, जाओ कह दो उससे कि वो एक दोस्त की गाड़ी पर गए हैं, शायद जल्दी नहीं आएंगे। और अगर वो दोबारा आने का कहे तो? देखो शाह, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं इस मामले में पड़ना नहीं चाहता। उसे टरखा दो, बल्कि उससे कह दो कि खामखा खुद को आफत में ना डाले। यहाँ हर तरफ आसिफ जाके बंदे उसे ढूंढ रहे हैं, बेमौत मारा जाएगा। चौधरी के लहजे में सख्त बेजारी थी। थोड़े से तौक़ुफ़ के साथ उसने कहा, तुम्हारे सिवा किसी और ने तो नहीं देखा उसे? करीम और फजलू ने भी देखा है, पर पहचाना सिर्फ मैंने ही है। ठीक है, तुम्हारे सिवा किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और जाओ, चलता कर दो उसे यहाँ से। सईद शाह दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैं खुद को उसकी नज़र से बचाने के लिए कमरे के अक़बी सिम चला गया। जागीरदाराना और वडेराना अंदाज के मुताबिक डेरे की खिड़कियां रंग बिरंगे शीशों की थीं। मैंने देखा कि एक खिड़की के शीशे का सब स्पेंट एक जगह से ज़रा सा उखड़ा हुआ था। मैंने उस सुराख से आंख लगाई तो अंदर कमरे का निस्फ हिस्सा दिखाई देने लगा। अमीन चौधरी सिर्फ एक धोती में था। वो पलंग से टेक लगाए बैठा था। रात की शराब नौशी का खुमार अभी तक उसकी आंखों में था। वही लड़की जिसने थोड़ी देर पहले आई अम्मी जी कहा था, ज़रा शर्माई ले जाई हुई अमीन की आगोश में बैठी थी और अपने नाजुक हाथों से उसके चौड़े चकले चेहरे की शेव बना रही थी। साबुन से लिथड़े हुए जबड़े पर उसके हाथ रवानी से चल रहे थे और अंदाज़ा होता था कि इस तरह की खिदमत गुजारियाँ उसका रोज़ का मामूल है। मैं खिड़की से नज़र हटाकर वापस बैठक में पहुँच गया। सईद शाह वहाँ तैमूर के करीब मौजूद था। मुझे देखकर वो ज़रा सा चौंका। कहाँ चले गए थे आप? तुम्हें ही देख रहा था, तुम तो यहाँ बिठाकर गायब ही हो गए। मैं चौधरी साहब को ही पता कर रहा था, वो किसी दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में गए हैं। वो अब शायद जल्दी नहीं आएंगे, आपको बेकार में इंतज़ार करना पड़ेगा। सईद शाह के लहजे में रुखाई थी। मैंने तैमूर को उठने का इशारा किया और सईद से कहा, ठीक है, फिर हम चलते हैं। सईद ने मेरे करीब आकर राजदारी से कहा, वैसे यहाँ आपके लिए बहुत ख़तरा है। बड़े लंबड़ आसिफ जा साहब के बंदे मुसलसल आपकी तलाश में हैं। इत्तला का शुक्रिया, मैंने कहा और बाहर निकलने से पहले मफलर एक बार फिर चेहरे से लपेट लिया। तैमूर ने अपना चेहरा जुज़वी तौर पर गर्म चादर में छुपा लिया। डेरे से बाहर निकले तो इक्का दुक्का मुलाजिम चलते फिरते नजर आए। एक नौजवान और एक अधेड़ उम्र शख्स सख्त सर्दी में मामूली से कपड़े पहने भैंसों के लिए गतावा तैयार कर रहे थे। मेरी नज़र उस नौजवान के चेहरे पर पड़ी और मैं एक बार फिर चौंक गया। यह गरीब सूरत नौजवान चंद साल पहले का वही लड़का था। शायद उसकी सज़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि अब उसकी माँ और बहन भी उस सज़ा में शरीक हो चुकी थीं। अभी कुछ देर पहले मैंने जिस लड़की को अमीन चौधरी की शेफ बनाते देखा था, वो यकीनन इसकी बहन थी। अब सरमा की जर्द कमज़ोर धूप अपनी झलक दिखाने लगी थी। हम दोनों डेरे से करीबन 2 मील दूर आने के बाद बैठ गए। भूख और थकन से बुरा हाल था। तैमूर भी जान चुका था कि एमपी अमीन ने अपने डेरे पर मौजूद होने के बावजूद हमसे मुलाकात नहीं की। वो अजरदा लहजे में बोला, मेरा ख्याल है कि यहाँ भी लंबड़ आसिफ जाके डरने काम दिखाया है। हो सकता है, लेकिन ये दुनिया वैसे भी बड़ी जल्दी आंखें फेरती है। मुसीबत में किसी के साथ खड़ा होना और डट जाना हर किसी के बस का रोग नहीं होता। लेकिन यार, ये अमीन तो बड़ा दबंग बंदा है और आजकल तुम्हारी दोस्ती का दम भी भर रहा था। उससे ये उम्मीद नहीं थी। आगे आगे देखिए होता है क्या। खैर, इतनी दोस्ती तो उसने ज़रूर निभाई है कि हमें अपने डेरे पर ही नहीं पकड़वाया। तैमूर ने सर्द आह भरते हुए कहा। अचानक कुछ आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। मैंने कान लगा कर सुना। ये कुत्तों की आवाज़ें थीं। हवा की लहरों पर डूबती उभरती ये आवाज़ें करीबन 1 किलोमीटर दूर से आ रही थीं। यकायक मेरी रगों में खून मुंजमद होने लगा। मेरा ध्यान आसिफ जाके खतरनाक स्लोकी हाउंड्स की तरफ चला गया था। कहीं ये वही खतरनाक कुत्ते तो नहीं? ये सवाल एक दहके हुए नेज़े की तरह मेरे दिमाग में गड़ गया। आवाज़ें बतदरीज करीब आती चली गईं और फिर एक जगह रुक गईं। मैंने सरकंडों के अंदर से सर उठाकर देखा। ये सरकंडे और दरख्त कदरे बुलंदी पर थे। मुझे अपने अक़ब में दूर तक खेत और दरख्त नजर आए। उन खेतों और दरख्तों के पीछे एक हमवार सा मैदान था। उस मैदान के मंजर ने मेरे दिलो दिमाग में जलजला बर्पा कर दिया। यहाँ 2 बड़ी जीपें मौजूद थीं और उन जीपों के गिर्द ही 8 अदद खौफनाक कुत्ते मंडला रहे थे, जो मैंने 2-3 माह पहले आसिफ जा की हवेली में देखे थे। इतनी दूर से भी कुत्तों की मुतहर्रिक दुमों और उनकी लपलपाती जुबानों की खतरनाकी मैं महसूस कर सकता था। तैमूर भी सरकंडों में से सर उठाकर नशेब में मैदान का मंजर देखने लगा। ये क्या है? उसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। मुझे लगता है कि हमारे सितारे पूरी तरह गर्दिश में हैं। इन दोनों जीपों में से एक को मैं बड़ी अच्छी तरह पहचान चुका हूँ। ये लंबड़ आसिफ जा की है। आसिफ जा का नाम सुनकर तैमूर का चेहरा जर्द हो गया। उसके होंठ पहले से खुश्क थे, कुछ और खुश्क नजर आने लगे। इसका मतलब क्या है? क्या अमीन चौधरी ने काम दिखाया है? तैमूर ने लड़खड़ाते हुए लहजे में पूछा।
کچھ کہا نہیں جا سکتا، سعید شاہ کا کام بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی تیسرا بندہ۔ دور میدان کا منظر تہلکہ خیز تھا۔ اب میں نے آصف جاہ کو بھی پہچان لیا تھا۔ وہ بوسکی کی شلوار قمیص میں تھا۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے اپنے بندوں کو مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مسلح افراد سے بھری ہوئی ایک جیپ دائیں رخ پر مڑ گئی۔ 3 گھڑ سوار بھی ساتھ تھے۔ دوسری جیپ میں آصف جاہ خود بیٹھا تھا اور جس کے آگے 4 گھڑ سوار 8 عدد کتوں کے ساتھ اچھالے مار رہے تھے، سرکنڈوں کی طرف بڑھی۔ اب اس امر میں شبے کی ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ آصف جاہ کو کسی طرح ہماری یہاں موجودگی کی اطلاع ہو گئی ہے اور سراپا قہر بن کر وہ ہماری طرف لپک رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ ان لوگوں نے پیچھے آنے میں ہمارے قدموں کے نشانوں سے مدد بھی لی ہو۔ میں نے تیمور کو اشارہ کیا۔ تیمور نے اپنی گرم چادر کے نیچے اپنی 7mm رائفل کو تیار حالت میں کیا۔ میں نے بھی اپنے پسٹل کا سیفٹی کیچ ہٹایا۔ ہم جھک کر 10-12 فٹ اونچے سرکنڈوں کے اندر ہی اندر بھاگتے مخالف سمت میں بڑھے۔ کتوں کی آوازیں تیزی سے قریب آ رہی تھیں۔ کیا کرنا ہے؟ تیمور نے بھاگتے بھاگتے ہانپی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ پتہ نہیں، بس بھاگتے چلو۔ ہم سرکنڈوں اور جھاڑیوں سے نکل کر دوسری طرف پہنچے۔ یہاں چھوٹی نہر کے کنارے ایک چھوٹا سا تانگا کھڑا نظر آیا۔ یہ بالکل مختصر سا ریسی تانگا تھا۔ ایک نوجوان لڑکا تانگے کے صحت مند گھوڑے کے سامنے چارہ ڈال رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ بری طرح چونکا، پھر پسٹل میرے ہاتھ میں دیکھ کر وہ مزید ڈر گیا۔ لڑکے کو ایک طرف دھکیل کر ہم جست لگاتے ہوئے تانگے پر سوار ہو گئے۔ لڑکے کا رنگ ہلدی تھا۔ وہ معمولی سی مزاحمت بھی نہ کر سکا۔ میں نے لگام کو مخصوص جھٹکا دیا۔ گھوڑا تو جیسے اشارے کا منتظر تھا۔ وہ مڑا اور تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا۔ آصف جاہ کی جیپ اور اس کے کتوں کو سرکنڈوں سے نکلنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ اس وقت تک ریسی تانگے کا گھوڑا سرپٹ ہو چکا تھا۔ چھوٹی نہر کے ساتھ ساتھ راستہ خاصا ہموار تھا۔ گھوڑے کو برق رفتاری دکھانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ لیکن کچھ بھی تھا، ریسی تانگا جیپ اور کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کتے دم بدم تانگے کے قریب پہنچ رہے تھے۔ پھر جیپ پر سے تانگے پر پہلا فائر ہوا۔ گولی ایک تیز سیٹی کے ساتھ ہمارے سروں پر سے گزری۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میری ملاقات اپنے سسر آصف جاہ سے ایسے حالات میں ہو۔ میں تو ان کے روبرو بیٹھنا چاہتا تھا، اپنی آنکھوں میں سچی نمی لے کر اسے اصل حالات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ سلوکی ہاؤنڈز کتوں کا تانگے کی طرف بڑھنے کا منظر لرزہ خیز تھا۔ یہ کتے ایک دفعہ تانگے کے قریب آ جاتے تو پھر انہوں نے پلک جھپکتے میں اوپر چڑھانا تھا یا پھر گھوڑے کو زخمی کر کے گرا دینا تھا۔ شاید ان حالات میں وہ اپنے مالک کا اشارہ بھی بروقت قبول نہ کرتے اور ہمیں چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ اب کیا کرنا ہے خاور؟ گولی چلاؤں؟ تیمور نے پوچھا۔ چلانی پڑے گی۔ اسی دوران میں جیپ سے مزید 2 فائر ہوئے۔ میری بائیں ران میں انگارہ سا اتر گیا۔ اگلے 2 ہاؤنڈز تانگے سے 15-20 قدم کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ ان کی لپک دل دہلا دینے والی تھی۔ شدید ترین خطرے میں گھرنے کے بعد تیمور کی ساری حصیں پوری طرح بیدار ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنی 7mm سے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے اور 2 کتے لڑکھنیاں کھاتے ہوئے گر گئے۔ ان میں سے ایک نہر کے مٹیالے پانی میں گرا تھا۔ 2 کے ہٹ ہونے کے باوجود تربیت یافتہ کتوں کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اسی جوش و خروش سے تانگے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تاہم اب ہمیں تھوڑا سا وقت ضرور مل گیا تھا۔ پچھلے کتوں کا تانگے سے فاصلہ 40-50 میٹر سے کم نہیں تھا۔ گاڑی کے ٹائر پر فائر مارو، میں نے ہانپی ہوئی آواز میں کہا۔ تیمور نے ٹائر پر گولی چلانے کے لیے رائفل سیدھی کی، مگر اس کے گولی چلانے سے پہلے ہی یکے بعد دیگرے 3-4 فائر ہوئے۔ ان میں سے ایک گولی تیمور کی کلائی میں لگی، دوسری جوان سفید گھوڑے کی گردن چیرتی ہوئی نکل گئی۔ بدقسمت جانور پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے منہ کے بل گرا۔ ہم ویسے بھی ڈھلان جگہ پر تھے۔ اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریسی تانگے کے فضا میں اچھلنے اور ہمارے دور تک لڑکنے کا منظر کیا ہوگا۔ چند سیکنڈ کے لیے ارد گرد کا منظر نگاہوں میں گڈمڈ ہو گیا۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا سرکنڈوں میں گرا۔ بائیں ران میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھی۔ اس کے علاوہ پشت پر بھی شدید چوٹ کا احساس ہوا۔ میں نے ریس کے تانگے کو گھوڑے سے علیحدہ ہوتے اور ٹوٹ کر نہر کے پانی میں گرتے دیکھا۔ بھاگو خاور! تیمور کی آواز مجھے اپنے بالکل پاس سنائی دی۔ میں اپنی پوری قوت مجتمع کر کے اٹھا اور زخمی ٹانگ کے ساتھ بھاگنے لگا۔ کتوں کی آوازیں ہمارے عقب میں بمشکل 30-40 قدم کے فاصلے پر تھیں۔ وہ خوخار جانور کسی بھی وقت ہمیں چھاپ سکتے تھے۔ اور پھر مجھے پہلے کتے کی غسیلی آواز اپنے بالکل عقب میں سنائی دی، اور آوازوں کے تاثر کو لفظوں میں بیان کرنا بے حد مشکل ہے۔ بالکل یہی لگ رہا تھا کہ موت مجھ پر جھپٹ رہی ہے۔ میں بھاگتے بھاگتے پلٹا۔ نہایت دبلے منہ اور دبلی پتلی کمر والا برق رفتار سلوکی ہاؤنڈ مجھ سے فقط چند قدم کی دوری پر تھا۔ میں نے اس پر پسٹل کا فائر کیا۔ گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ وہ ڈگمگایا اور کئی لڑکھنیاں کھا گیا۔ میں نے دیکھا ایک دوسرا کتا تیمور پر جھپٹ رہا تھا۔ تیمور نے بھاگتے بھاگتے رائفل کے آہنی بیرل کو کتے کے منہ پر لٹ کی طرح رسید کیا۔ اس کے دانت ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کریہ آواز نکال کر ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جو نکوال اور شامپور کے راستے میں آتی تھی۔ میں 2-4 دفعہ پہلے بھی یہاں سے گزر چکا تھا۔ مجھے وہ پرانا مورچہ نظر آ رہا تھا جو غالباً 65 کی نشانی تھا۔ ہم بغیر کسی منصوبے یا فیصلے کے اندھا دھند دوڑتے ہوئے مورچے کی طرف بڑھ رہے تھے۔
ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، ہمیں اپنے پیچھے آنے والے خونی درندوں سے بچنا ہے۔ مورچے کے داخلی دروازے پر لکڑی کا ایک عارضی سا دروازہ نظر آیا۔ ہم نے دروازے میں گھسنا چاہا، وہ اندر سے بند تھا۔ تیمور نے پیچھے ہٹ کر اپنے کندھے کی بھرپور ضرب دروازے کو لگائی۔ اندر کنڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ تیمور اندر کی طرف گرا۔ یہی وقت تھا جب ایک ہاؤنڈ نے سرکنڈوں سے نکل کر مجھ پر جست لگائی۔ میں نے پھرتی سے خود کو بچایا، تاہم میری گرم چادر کتے کے جبڑوں میں آ گئی۔ اس کی بظاہر دبلی گردن میں غیر معمولی طاقت تھی۔ اس نے مجھے جھٹک کر زمین پر گرانا چاہا، تاہم میں دروازے کے اندر گھس گیا۔ میرے اندر آتے ہی تیمور نے پوری طاقت سے دروازہ بند کیا، لیکن کتے کا جسم رکاوٹ بن گیا۔ وہ اپنی تھوتنی اور گردن اندر گھسانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز سے مورچے کا اندرونی خلا گونجنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے عقب میں کسی عورت کے چلانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے اپنی پشاوری چپل سے چند شدید ٹھوکریں کتے کے منہ پر لگائیں اور تیمور دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوپر کی کنڈی تو ٹوٹ چکی تھی، میں نے درمیان والا آہنی کھٹکا چڑھا دیا۔ چند ہی لمحے بعد اس پناہ گاہ کے چاروں طرف غسیلی انسانی اور حیوانی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ ایک کوہرام اس پناہ گاہ کے اندر بھی تھا۔ لالٹین کی روشنی میں ایک جواں سال عورت بستر کی چادر لپیٹے کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایک نیم برہنہ شخص لرزتے ہاتھوں سے اپنی پھٹی پرانی لنگی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیچے ایک چٹائی پر 1.5-2 ماہ کا شیرخوار بچہ گلے کی پوری قوت سے دہائی دینے میں مصروف تھا۔ ایک لحظے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ دہشت زدہ مرد اور عورت بچے سمیت دروازہ کھول کر باہر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ تیمور نے رائفل ان کی طرف سیدھی کرتے ہوئے کہا، خبردار، نیچے بیٹھ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ لڑکی نما عورت نے شیرخوار بچے کو اٹھایا اور سینے سے چمٹا کر اپنے خاوند کے پہلو میں سہمی ہوئی بیٹھ گئی۔ دونوں شکل سے بھک منگے لگتے تھے۔ مورچے میں روزمرہ ضرورت کی بہت سی چیزیں پڑی تھیں اور ان میں عورت کا لباس بھی تھا۔ تب میری نظر ایک اور بچے پر پڑی۔ یہ 4-5 سالہ لڑکا ارد گرد برپا ہونے والی قیامت سے بے خبر ابھی تک کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ اسی اثنا میں دھماکوں سے 2 گولیاں مورچے کے 24 دروازے میں لگیں اور 2 سوراخ بناتی ہوئی دیوار سے ٹکرائیں۔ پھر بپھرے ہوئے کتے دیوانہ وار دروازے سے ٹکرانے لگے۔ جوابی فائر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے پسٹل کو مورچے کے پختہ فرش پر رکھ کر دروازے کی نیچی طرف سے گولیاں چلائیں۔ اس فائرنگ سے کسی جانور کو نقصان پہنچا یا نہیں اس کا تو پتہ نہیں چلا، تاہم کتوں کا غضبناک شور ایک دم فاصلے پر چلا گیا۔ مورچے میں موجود رخنوں میں سے ایک رخنے میں سے تیمور نے اپنی رائفل نکالی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ سے مورچے پر آنے والا زبردست دباؤ ایک دم کم ہو گیا۔ یوں لگا کہ کتوں کے ساتھ ساتھ کتوں کے مالک بھی کچھ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اپنی پوزیشنیں درست کر رہے ہیں۔ عورت نے عارضی سے بتی سی نکالی اور اپنے سانولے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کا واسطہ ہے، اسا کو جانے دو، اسا بے قصور ہے، خواہ اس لڑائی میں اسا کا نقصان ہو جائے گا۔ مرد نے بھی کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ دیکھ نہیں رہے ہو باہر شکاری کتے گھوم رہے ہیں، 2 سیکنڈ میں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے تم سب کو۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اچھا جی، تسا جو کہو گے اسا ویسا ہی کریں گے، پر منڈی جنانی کو کپڑا پہ لینے دے۔ وہ عارضی سے بولا، تو پہن لے کپڑے، ہم نہیں دیکھ رہے اس کی طرف۔ عورت نے اپنا شیرخوار بچہ شوہر کی گود میں دیا، پھر وہ اپنی اوڑھنی لے کر مورچے کے ایک نیم تاریک گوشے میں چلی گئی۔ میری ٹانگ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ تیمور کی کلائی بھی خون اگل رہی تھی، تاہم وہ اپنی رائفل کے پیچھے موجود تھا اور گاہے بگاہے سرکنڈوں کی طرف فائر کر رہا تھا۔ ایک رخنے میں سے 2-3 فائر میں نے بھی کیے۔ یہ کسی کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں تھے بلکہ دفاعی فائر تھے۔ کتنی گولیاں تمہارے پاس؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ 100 کے قریب ہوں گی۔ تیمور نے اپنے جسم سے بندھی ہوئی بلٹ اسٹرپ کی طرف دیکھ کر کہا، اور تمہارے پاس؟ 20 کے قریب رہ گئی ہیں۔ میں کراہا، لگتا ہے تمہیں تکلیف بہت زیادہ ہے۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کسی طرح آصف جا سے ایک دفعہ میری بات ہو جائے تو شاید یہ آفت ٹل جائے، یا کم از کم ہمیں کچھ وقت ہی مل جائے۔ لیکن بات ہوگی کیسے؟ میں ایک رخنے کی طرف بڑھا۔ یہ رخنے فائرنگ وغیرہ کے لیے ہی بنائے گئے تھے اور زمین سے قریباً 5 فٹ بلند تھے۔ میں نے ایک رخنے سے منہ لگایا اور پوری طاقت سے پکار کر کہا، آصف جا صاحب، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک دفعہ میری بات سن لیں، پھر آپ جو سزا دیں گے میں مان لوں گا، بس ایک دفعہ مجھے موقع دیں۔ پتہ نہیں میری آواز مطلوبہ لوگوں تک پہنچی یا نہیں، لیکن 2 گولیاں ضرور پہنچ گئیں۔ ایک گولی میرے چہرے کے بالکل قریب مورچے کے کنکریٹ میں لگی، دوسری اوپر سے پرواز کر کے گزر گئی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ خوخار کتے مسلسل شور مچا رہے تھے، تاہم اب انہیں فائرنگ کی زد سے دور ہٹا لیا گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی اور پکار کر کہا کہ میں آصف جا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوشش بھی ناکام گئی۔ میں نے تیمور کو رائفل سمیت رکھنے کے سامنے رہنے دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ وقفے سے گولی چلاتا رہے، تاہم یہ بھی کہا کہ وہ کسی پر نشانہ لے کر فائر نہ کرے۔ خود میں نے ایک بلیڈ کی مدد سے شلوار نیفے کے نیچے سے پھاڑی اور ران کے زخم کو دیکھا۔ خود کا رائفل کی گولی ران کا گوشت پھاڑ کر نکل گئی تھی۔ خون بہنے کی وجہ سے نیچے کی ساری ٹانگ لہو لہان ہو رہی تھی۔
میں نے کونے میں موجود چولہے میں سے کچھ راکھ لی اور اس کے ذریعے خون بند کرنے کی کوشش کی. پھر ایک پھٹے پرانے کپڑے کی پٹی میں نے کس کر زخم پر باندھ دی. آصف جا کے بندے مورچے کے چاروں طرف پھیل گئے تھے. ان کی مدھم آوازیں ہم تک پہنچ رہی تھیں. کہیں اب یہ لوگ پولیس کا انتظار تو نہیں کر رہے؟ تیمور نے کہا. ہو سکتا ہے اور نہیں بھی. کیا مطلب؟ کیا پتہ یہ لوگ ہمیں خود ہی پکڑنا چاہتے ہیں اور اپنے ڈیرے پر لے جانا چاہتے ہوں، یا پھر یہیں مار کر ڈھیر کر دینے کا ارادہ ہو ان کا. تیمور نے لقمہ دیا. اس بھکاری مرد نے ایک بار پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا. اسا کو جانے دو جناب، اسا کو جانے دو. اسا آپ کو دعائیں دیں گے. مینڈے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ترس کھاؤ جی. میں نے اسے سرتاپا گھورا. وہ بس ایک ڈرپوک مسکین سا بھک منگا ہی دکھائی دیتا تھا. اندازہ ہوتا تھا کہ 4-6 ماہ پہلے اس نے یہ ویران مورچہ خالی دیکھ کر یہاں اپنی گرستی بنا لی تھی. میں نے اس شخص کا نام پوچھا. اس نے اپنا نام ناجا بتایا. میں نے کہا، دیکھ ناجے، ہم تجھے اور تیرے بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں تو نے ہمارا ایک کام کرنا ہوگا. تو سا جو حکم کرو گے میں کروں گا جی. حکم نہیں، بس ایک کام ہے. تم یہ دروازہ کھول کر باہر نکلو اور جو لوگ ہم پر گولی چلا رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے. اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم اپنے ہتھیار مورچے سے باہر پھینک دیتے ہیں. ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہیں بتاؤ کہ یہ سب کچھ شاہ آور نے کہا ہے. پر یہ کون ہے جی؟ کہیں ایسا کو تو گولی نہیں مار دیں گے؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے نکلو گے تو کچھ نہیں ہوگا. میں تمہیں ساری بات سمجھا دیتا ہوں. 2-3 منٹ کے اندر ناجا تیار ہو گیا. میں نے مورچے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا. پہلے ناجے نے اپنی بیوی کی سفید اوڑھنی ہوا میں لہرائی، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. اس نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر رکھے تھے. میں نے ایک بار پھر رکھنے سے منہ لگایا اور پکار کر کہا، آصف جا صاحب، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ابھی میرا فقرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ ہوا جس کی ہرگز توقع نہیں تھی. ناجا بھی دروازے سے فقط ایک قدم ہی آگے گیا تھا کہ تڑ تڑ کی لرزہ خیز آواز سے رائفل کا برس چلا. میں نے ناجے کو اچھلتے اور مورچے کی دیوار سے ٹکراتے دیکھا. اس کے جسم میں قریباً نصف درجن سوراخ ہو گئے تھے. مورچے کی دیوار سے ٹکرانے کے بعد وہ کئی فٹ تک نشیب میں لڑک گیا. ناجے کی بیوی نے بھی یہ ہولناک منظر دیکھ لیا تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور روتی چلاتی ہوئی اپنے خاوند کے خوچ انکا جسم پر جا گری. چھوٹی بچی اس کی گود میں تھی. وہ اسے جھنجھوڑنے لگی. ناجے، ناجے، ہائے میں مر گئی، ناجے. اس کا نوحہ دل دہلا دینے والا تھا. یقیناً عورت کے لیے قیامت آ گئی تھی، لیکن یہ قیامت صغریٰ تھی. اس سے بڑی قیامت ابھی آنے والی تھی. اچانک مورچے کی چھت پر ایک سلوکی ہاؤنڈ کی غسیلی آواز سنائی دی. پھر ہم نے ہاؤنڈ کو نوحہ کنا عورت پر جھپٹتے دیکھا. عورت اس نئی آفت کے بعد اپنے مرد کے خوچنگ کا جسم کو بھول گئی اور چلاتی ہوئی مخالف سمت میں بھاگی. لیکن وہ اس کتے سے تیز کہاں بھاگ سکتی تھی؟ چند قدم بعد کتے نے اسے جا لیا. اس کے بعد کا منظر دیکھنا آنکھوں کا عذاب تھا. بچی عورت کے ہاتھوں سے گر گئی. کتا اس پر جھپٹا. اب ایک طرف بچی کتے کے منہ میں تھی، دوسری طرف ماں کے ہاتھ میں تھی. جانور نے اسے اپنی طرف کھینچا، ماں نے اپنی طرف. وہ شیرخوار تھی. ابھی اس کے جسم میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ اس بے پناہ کھینچاتانی کو جھیل سکتی. چند ہی ساتوں میں اس کا ایک بازو جسم سے علیحدہ ہو گیا. یہی وہ لمحے تھے جب ایک تیسرا سانحہ ہوا. 4-5 سال کا بچہ بھاگا. تیمور نے آخری لمحوں میں اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا. بچے کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کس جان لیوا آفت کی طرف بڑھ رہا ہے. اسے صرف اپنی ماں نظر آئی تھی. کتے نے بچے کی آواز سنی تو شیرخوار بچی کو چھوڑ کر بچے کی طرف پلٹا. بس یہ سارا 2-3 سیکنڈ کا کھیل تھا. کتے کے کان لمبے بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں قاتل چمک تھی. میں جیسے ہوش میں آ گیا. پسٹل میرے دونوں ہاتھوں میں تھا. میں نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے. ایک گولی کتے کے سینے میں لگی اور دوسری سر میں. وہ کریہ آواز نکال کر سرکنڈوں میں گر گیا. بچہ بھاگتا ہوا ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا. اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ موت سے کتنا قریب ہو کر گزرا ہے. ماں کے سینے سے خون آلود لوتھڑا چمٹا تھا. یہ وہ بچی تھی جس کے زندہ رہنے کے امکانات اب بہت کم تھے. اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے بچے کا بازو پکڑا اور روتی کڑلاتی ہوئی مخالف سمت میں بھاگتی چلی گئی. یار یہ کیا ہو گیا؟ تیمور کراہا. میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر ایک طویل برسٹ نے مجھے خاموش کرا دیا. کنکریٹ کے بہت سے ٹکڑے اڑ کر مورچے کے اندر آ گرے. اچانک ہی مورچے پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی. یوں لگا کہ ایک اور کتا مر جانے کے تیش نے گھیرا ڈالنے والوں کو تابڑ توڑ فائرنگ پر مائل کر دیا تھا. چاروں طرف چنگاریاں سے بکھرنے لگی. لکڑی کے دروازے میں اور پولیتھین کے ٹکڑوں میں درجنوں سوراخ مزید ہو گئے. ہم دونوں خود کو بمشکل بچا پا رہے تھے. میں نے لمبڑ آصف جا کے غیظ و غضب کے بارے میں بہت سنا تھا. آج اس غیظ و غضب کا خوفناک تجربہ ہو رہا تھا. یوں لگتا تھا کہ وہ ہماری موت سے کم کسی چیز پر تیار نہیں ہے. موت اور فوری موت اسی جگہ پر. وہ کسی اور جھمیلے میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کا ثبوت وہ لاش تھی جو مورچے کے چھلنی دروازے سے 8-10 قدم کی دوری پر پڑی تھی. ناجے کے دروازے سے باہر قدم رکھتے اس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی تھی.
غالباً گھیرا ڈالنے والوں کو یہی لگا تھا کہ ہم دونوں میں سے کوئی باہر نکلا ہے۔ اگر میرے گمان میں یہ بات ہوتی کہ آصف جاہ کی طرف سے ایسی وحشت اور اندھے پن کا مظاہرہ کیا جائے گا تو میں ناجے نام کے اس بندے کو کبھی باہر نہ بھیجتا۔ میں نے بار بار پھر رکھنے سے منہ لگایا اور پکار کر کہا، آصف جاہ، تم ظلم کر رہے ہو، تم ہماری صفائی سننے بغیر ہمیں مار دینا چاہتے ہو، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ میرے لہجے میں اب آتش تھی اور آصف جاہ کے لیے شدید غم و غصہ تھا۔ پہلے کی طرح پھر کوئی جواب نہ آیا، بس آصف جاہ کے ہرکاروں کی بہت مدھم دور افتادہ آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ وہ اپنی پوزیشن تبدیل اور گھیرا مضبوط کر رہے تھے۔ گاہے بگاہے ایک دو فائر مورچے کے دروازے کی طرف کر دیے جاتے تھے۔ یہ بالکل ویران جگہ تھی۔ اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ پولیس سمیت کوئی ہماری مدد کو آ سکے گا۔ شہوار کا باپ اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ اپنے بے گناہ داماد کے گرد موت کا گھیرا قائم کر چکا تھا۔ اس کے جنون نے اسے سراپا قہر بنا دیا تھا۔